अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुश बाश होंगे। आज जो है वो ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरें लेकर, चटपटी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज का रन डाउन बता दूं। रन डाउन जो है वो सुनने के बाद आपने घबरा जाना है, लेकिन वो कहते हैं ना हाथ होला रखना है। मैं सारी खबरें आपको वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज का जो रन डाउन है उसमें मैंने आपको बताना है कि अब से थोड़ी देर पहले तक ये खबरें आ रही हैं कि सदाकत अली अब्बासी, जिनका ताल्लुक पीटीआई से रहा है, उनकी मिसेज जो हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उनकी असमत दरी कर दी गई है। यानी खुदा न खास्ता उनकी इज्जत जो है उसके ऊपर हाथ डाला गया है और उसका इल्ज़ाम जो है वो इदारों के ऊपर आ रहा है और कहा जा रहा है कि जो उनको और उनके ससुर हैं, उनके ऊपर कुछ ज़बरदस्ती चीज़ें की गई हैं। उसकी क्या हकीकत और सदाकत है, मैंने वो आपके सामने रखनी है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताना है कि जितने भी ओवरसीज़ हजरात हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर हैं, उन्होंने फाइनली कनाडा को कहकर पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर पाबंदी लगवा दी है। और वो पाबंदी क्या है और क्यों लगवाई है और उसकी क्या तफसीलात हैं, वो भी मैंने आज आपको बतानी है। तीसरे नंबर पे आज मैंने आपको बताना है कि नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने 21 अक्टूबर को वतन वापस आना था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नून लीग के अंदर ही कुछ लोगों ने उनको मना कर दिया है और नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस नहीं आ रहे। तो अब फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब उनका लीडर नहीं आएगा तो फिर उनको सपोर्ट करने वाला कौन होगा और लोगों का एतबार जो है वो उस पर खराब होगा। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इस खबर के बारे में भी आपको बताना है। और एक वाकया जो है वो आज से चंद घंटे पहले जो है वो पेश आया, जब शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने हलके में गए और वहां पर लोगों ने उनके ऊपर जो है वो एकदम से धावा बोल दिया और लोगों के हत्थे चढ़ गए। शहबाज शरीफ डर गए और लोगों ने जो है वो उनकी गाड़ी तोड़ी या उनको गाड़ी से निकालने की कोशिश की, वहां पर एहतजाज किया और उसके ऊपर पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो इसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस खबर के अंदर कितनी हकीकत और कितना फसाना और कितना झूठ है, ये सब कुछ मैंने आज आपके सामने रखना है। तो चलिए जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग शहबाज शरीफ के हवाले से। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रहा है। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ की गाड़ी जो है वो रास्ते में रुकी हुई है। गाड़ी के अंदर वो आपको साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। उसके इर्द गिर्द आपको जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं कि वो काफी ज्यादा इश्तियाल में हैं, काफी ज्यादा गुस्से में हैं। लोगों की आवाज ये सुनाई देती है कि इसको रोक लो, इसकी वीडियो बना लो, आज इसको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उन्होंने इस वीडियो को धड़ाधड़ जो है वो अपने पेजेस के ऊपर शेयर करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो सही है, लेकिन इसके ऊपर जो वॉइस ओवर है वो सारा का सारा गलत है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जो कि हकीकत में उनका एक फकीदुल मिसाल किस्म का, जिसे कहते हैं ना इस्तकबाल, वो हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि 100% गलत खबर है, लेकिन ये खबर जिस तरह फैलाई जा रही है और जिस तरह आप तक पहुंचाई जा रही है ये वो खबर नहीं है। पहले आप जरा देखिए कि शहबाज शरीफ के साइड पे आपको क्लिप्स नजर आ रहे होंगे, जिसमें ना सिर्फ, क्योंकि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो गाड़ी के अंदर ही मुकैयद होकर बैठ गए, अंदर ही होकर बैठ गए, वो बाहर नहीं निकले क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि लोगों ने उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी की। जबकि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है उनकी गाड़ी भी वही है, उनके कपड़े भी वही हैं, डे भी वही है और उनका हल्का भी वही है, ताकि कोई ये ना कहे कि ये तो किसी और दिन का वीडियो है। तो मैंने आपको असली वीडियो निकाल के बताया जिसमें शहबाज शरीफ ना सिर्फ अपनी गाड़ी से बाहर निकले, ना सिर्फ उन्होंने खिताब किया, बल्कि उन्होंने अपनी गाड़ी का जो सन रूफ है वहां से भी बाहर निकलकर लोगों को हैंड वेव किया, उनके साथ बातचीत की, लोगों के मसाइल सुने। यहाँ पर साथ साथ वीडियोस जो हैं वो प्ले हो रहे हैं और आप देखें कि उनकी गाड़ी के ऊपर इस कदर पत्तियां निछावर की गई कि उनका जो गाड़ी का शीशा है वो तक ढक गया उससे। लेकिन हुआ क्या कि जब वो थोड़े से आगे गए तो वहां जो उनका एंटी ग्रुप था, और आपको पता है कि हर हलके के अंदर ये तो नहीं होता कि 100% आप ही का वोट हो, वहां पे दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करने के लोग भी होते हैं। वहां पर कुछ लोग जो थे वो खड़े थे और उन्होंने जो है वो गाड़ी रोकी और रोक कर उन्होंने ये कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमारे ये मसाइल हैं, आप काइंडली हमारे मसाइल सुन लीजिए। लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ना सिर्फ उनके वो मसाइल सुने, बल्कि अगले दिन उनको अपने घर पे बुलाया। इसको कहते हैं एक पॉलिटिशियन की डिप्लोमेसी, कि वो किस तरह से मसाइल का हल निकालता है या वो डिस्प्यूट की तरफ जाता है। शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ उनको अपने घर पे बुलाया, ना सिर्फ चाय पिलाई, बल्कि उनको यही यकीन दहानी करवाई कि आपके जो मसाइल हैं वो हल होंगे। और उसके बाद मैं आपको उन लोगों के बयानात भी सुनवाती हूँ जिसमें वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वहां पर किसी ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे नहीं लगाए, हमने सिर्फ उन तक अपने मसले मसाइल पहुंचाए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो वीडियो जो आपने देखा है तो उसकी क्या हकीकत और सदाकत है। तो जवाब ये है कि ये दज्जालियत का दौर है। यहाँ पर वीडियो तो आपको दिखाया जा रहा है,
لیکن اس کے اوپر جو گالیاں ہیں وہ ڈب کی گئی ہیں. وہ بدتمیزی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ, یہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, خاص طور پہ پروپیگنڈا کرنے کے ماہر ہیں. اب ذرا آپ وہ ویڈیو دیکھیے جس میں وہ صاحبان بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف نے ہمیں اپنے گھر بلا کے ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈ کے ہمارا دل جیتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, ہیو اے لک. اپلیکیشن جو ہے یہ ہم نے میاں صاحب کو دینی تھی اور ہم نے رات کو دی ہے. ہم نے میاں صاحب سے رات درخواست کی تھی کہ اس روہی نالے پر جن پہ ناجائز قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو بحال کروایا جائے. تو الحمدللہ آج ہماری میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. انشاءاللہ اس مسئلے کی یقین دہانی کا وعدہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی علاقے کے مختلف ذمہ داران کو اس حوالے سے ٹاسک دے دیا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. آج میاں صاحب نے ہمارے دل جیت لیے. میاں صاحب کے ارد گرد مجمع تو جمع ہوا ہے, لیکن کسی نے بھی جو عام طور پر میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے کہ کسی نے میاں صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا جملے کسے ہیں یا اسی طرح کسی نے کوئی توہین آمیز رویہ اختیار کیا, میاں صاحب کی ذات کے ساتھ کسی کا ایسا معاملہ نہیں تھا. جو عام طور پر علاقے کے کرتا دھرتا تھے ان کے ساتھ کسی کا کوئی معاملہ ہوا ہو تو اور اس کی وجہ سے شور و شغب ہوا, لیکن میاں صاحب کی ذات کے ساتھ کسی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے میں ہوں نا جناب, اور وہ یہ ہے کہ ایک خبر جو ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اور ہر جگہ پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے 21 اکتوبر کو پاکستان آنا تھا, مگر ان کا پاکستان آنا اب کینسل ہو گیا ہے, مؤخر ہو گیا ہے. اور اس کے پیچھے جو وجہ بتائی گئی تھی وہ نون لیگ کے اوپر ڈالی گئی تھی. بتایا گیا تھا کہ نون لیگ کے اندر جو ہے ایک گروپ وہ ہے جو شہباز شریف کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر شہباز شریف جو ہے وہ کامیاب ہوں یا نون لیگ کے اندر سے کوئی اور شخص جو ہے وہ ہو, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نواز شریف ہوں اور صرف نواز شریف اور نواز شریف ہوں. اب جناب عالی جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ نون لیگ کے اندر وہ جو دوسرا گروپ ہے اس نے بیسیکلی نواز شریف کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ اس وقت جو عوام ہیں وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہیں, بپھرے ہوئے ہیں, مشتعل ہیں, اور وہ جو ہیں لوگ جو پاکستانی ہیں وہ بجلی کے بلوں کے ستائے ہوئے ہیں, مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں, ڈالر کے اللہ کا شکر ہے کہ ڈالر تو بہت نیچے آ گیا ہے, آج ڈالر کا ریٹ 279 پہ آ گیا ہے 350 سے. تو لیکن نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ پاکستان آئیں تو آپ کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ ہے, لہٰذا آپ مؤخر کر دیں, پاکستان مت آئیں, اس سے آپ کے آنے سے نون لیگ کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا. تو جناب آپ یہ ویڈیو دیکھیے کہ نواز شریف وطن واپس بھی آ رہے ہیں, اور وطن واپس آنے سے پہلے وہ سعودی عرب بھی جا رہے ہیں, اور سعودی عرب کے علاوہ وہ ایک اور ملک میں بھی جا رہے ہیں. ہیو اے لک. فون آ رہے ہیں پاکستان سے کہ جی اس طرح کی باتیں میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں کہ کوئی مفاہمتی گروپ ہے پی ایم ایل این کے اندر, اس نے میاں صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنا جو آنے کا پروگرام ہے اس کو فی الحال ملتوی کر دیں. میں تو یہاں موجود ہوں لندن کے اندر, ابھی میاں صاحب سے بھی میری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. پروگرام کو حتمی شکل آلموسٹ دے دی گئی ہے. انشاءاللہ وہ چند دنوں بعد عمرے کی سعادت کے لیے جائیں گے سعودی عربیہ. وہاں سے وہ پروگرام کے مطابق اگر اس میں کوئی چینج نہیں آتی تو متحدہ عرب امارات آئیں گے 1-2 دن پہلے, اور وہاں سے پھر اگلا پروگرام جو ہے 21 تاریخ کا ان کا فائنل ہے. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر ہے صداقت علی عباسی کے حوالے سے. صداقت علی عباسی جو ہیں بڑے گڈ پرسن ہیں اور خود وہ بڑے اچھے ہیں, لیکن پتہ نہیں وہ کیوں اس پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے, اور ہمارے پروگرامز کے اندر بہت مرتبہ وہ آ چکے ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں. اب صداقت علی عباسی کے حوالے سے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اسے بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں, اور میں اپنے ایڈیٹر سے گزارش کروں گی کہ یہاں پہ یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے جس آئی ڈی کی طرف سے, یہ اینکیڈو یا کیا کر کے اس کا نام ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شخص اور عادل باجا یہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, اور یہ اکاؤنٹ جو ہے اس کے بارے میں 90% چانسز ہیں کہ یہ اکاؤنٹ بھارت سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتا ہے. اب اس کے اوپر کہا کیا گیا ہے, لکھا ہے کہ اہم عسکری ذرائع, اور نیچے لکھا ہے صداقت عباسی کے سسر کو فوج نے اٹھایا اور صداقت عباسی کو عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر راضی کرنے کے لیے کہا گیا. سسر نے صداقت عباسی کو بتایا کہ فوج کہہ رہی ہے کہ تمہاری بیوی کی عصمت دری کی جائے گی اگر تم نے عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا تو. اب آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ہماری جو ریاست ہے اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے جو عاصم منیر صاحب قدم اٹھا رہے ہیں, اور جو ڈنڈا ابھی انہوں نے ہلایا ہے, ابھی دکھایا ہے صرف, ابھی انہوں نے چلایا نہیں ہے پراپر طریقے سے.
اب بھی یہ حالت ہے تو ان لوگوں کا پروپیگنڈا دیکھیں کس حد تک ہے کہ یہی پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں. یہ خود عمران خان اپنی تقریر میں کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ہماری خواتین جو ہیں ان کی عصمت دری کی گئی. انہوں نے خود سنم جاوید وغیرہ کے بارے میں، عالیہ حمزہ وغیرہ کے بارے میں کہا کہ جیل کے اندر جو پولیس حضرات ہیں انہوں نے ان کی جو ہے عصمت دری کی، ان کی عزتیں لوٹی. یہ خود کون کہہ رہا ہے؟ لیڈر کہہ رہا ہے. جب لیڈر کہہ رہا ہے تو اس کے فالوورز بھی یہ کہیں گے. پھر اس کے بعد یہ پروپیگنڈا دوبارہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ خواتین کی کمر کی تصویریں دکھائیں کہ اس میں کیل ہیں، اس میں اس کو چھلنی کیا گیا ہے، اس پہ تشدد کیا گیا ہے، خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں. اور جب پی ٹی آئی نے یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ پھیلایا تھا تو اس وقت جو بیرون ملک کا میڈیا ہے ان سب نے بتایا تھا کہ یہ اے آئی فوٹوز ہیں، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو خود سے بنائی گئی تصوراتی تصویریں ہیں جن کو عمران خان نے اپنا ایک وہ بنا کر اپنے سوشل میڈیا سے اس کو وائرل کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہیں رکتا، بلکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ یہی الزام جو ہے وہ ابرار الحق نے بھی لگایا تھا. ابرار الحق نے جب پارٹی چھوڑی تھی تو بعد میں یہ کہہ کر بہانہ بنایا تھا کہ ان کی مسز کے کپڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور ان کی بھی عصمت دری کی گئی تھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یہ ہماری ریاست کے اوپر، ہماری فوج کے اوپر کس طرح کے غلیظ قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اور اب کی بار یہ الزام لگانے والے جو اکاؤنٹس ہیں، میں کہتی ہوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں نا، ان کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں لا کر مار کے ان کو پھر سامنے لا کے ان کا بیان جو ہے نا وہ دلوانا چاہیے. اور میں کہتی ہوں ان کی مائیں بھی پھر اللہ معاف کریں ایسی ہیں نا جنہوں نے ایسی مجھے وہ پنجابی فلم یاد آ گئی، مزہ نہ سواد سالی گندی اولاد پیدا کی ہے. اچھا، اب صداقت علی عباسی کے حوالے سے صرف یہیں تک پروپیگنڈا نہیں رکتا، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوپہر سے پی ٹی آئی کے جو صحافی ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کرنا شروع کیا ہے کہ صداقت علی عباسی جو ہیں ان سے زبردستی ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا گیا ہے اور اس کو آلریڈی ریکارڈ کروا کے رکھوا دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسی وجہ سے ان کو ضمانت ملی ہے. صداقت علی عباسی کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمانت مل گئی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کا وہ انٹرویو جو ہے وہ نشر کیا جائے گا. لیکن آپ کو یہاں میں سچائی اور حقیقت دکھانا چاہتی ہوں. اسکرین کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں فیصلے کی کاپی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ صداقت علی عباسی جو ہیں وہ 3 اکتوبر کو ہی ضمانت حاصل کر چکے ہوئے تھے، اور آج کا ڈیٹ ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی کہ جو بندہ 2 دن پہلے ہی رہا ہو چکا ہوا ہے اس سے شو کیسے زبردستی کروایا جا سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ضمانت ہوتی ہے وہ وقتی رہائی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دوبارہ سے اریسٹ ہو سکتے ہیں. ضمانت کا مطلب کسی کیس کا ختم ہو جانا بالکل نہیں ہوتا. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ صداقت علی عباسی جو ہیں وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہ موجود ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. اور جو ہے جن لوگوں نے جانا ہے ابھی سے جائیں ان کے گھر جا کر ابھی سے ان سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ وہ جو کہا جاتا تھا نا کہ دجال اکبر کے آنے سے پہلے جو ہے وہ دجال اصغر آئیں گے، اور وہ جو دجال اصغر آئیں گے وہ 30 کے قریب ہوں گے، ان میں سے یہ ایک تو لازمی ہے. یہ تو میرا پکا بلیف ہو گیا ہے. اور آپ یہ سوچئے پاکستان کے اندر اس طرح کی جماعت بھی ہو سکتی ہے جو اپنے ہی وطن کو، اپنے ہی وطن کے حفاظت کرنے والوں کو نقصان پہنچائے. ایسا نہیں ہوتا نا. یہ اکاؤنٹ دیکھیے، یہ پی ٹی آئی کا ایک اکاؤنٹ ہے جی، میدا محمد کر کے. اور اس شخص نے کیا لکھا ہے، اس نے ذرا الفاظ نوٹ کی جو آج پی ٹی آئی کے لوگ اس کو کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا جو سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الحمدللہ ہماری اوورسیز کی محنتیں جو ہیں وہ رنگ لائی ہیں. اور اس کے علاوہ کینیڈا سے ایک خبر ہے، اور وہ خبر کیا شیئر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز جو جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم کو کہا ہے کہ پاکستان ملٹری کی جو ایڈ ہے، جو ان کی امداد ہے، اس کو بند کر دیا جائے، اور IMF ملٹری پروگرام بھی بند کر دیا جائے. اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ پٹیشن بھی منظور ہو گئی ہے. یعنی کہ اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ کس طرح کا ایجنڈا چلا رہے ہیں. اگر IMF کی ایڈ جو ہے اس سے یعنی ہمیں نجات ضرور پانی چاہیے، لیکن بند کروا کے سازش کر کے باہر کے ممالک کو، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے خطوط بھی لکھے تھے کہ پاکستان کی امداد جو ہے وہ تمام ممالک بند کر دیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. اصل میں جو ٹارگٹ تھا نا وہ ان کا یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، اور اب ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ڈیفالٹ کیوں نہیں کیا گیا. تو اب جناب جی
یہ تھیں آج کی تمام خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ صداقت علی عباسی کے حوالے سے یہ جو پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور مجھے بتائیے کہ کینیڈا کے حوالے سے یہ جو خبر میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور شہباز شریف پہ حملے کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.